औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला व सदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज जमादिउल अव्वल की 16 तारीख़ है और आज नवंबर 2024 की 19 तारीख़ और मंगल का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि आपके आज के दिन की तमाम हाजात को कबूल मकबूल फरमाए और आपकी तमाम परेशानियों को परवरदिगार आलम दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, मौसम से आगाज़ करते हैं, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको हम जो है मौसम की सूरत हाल कुछ बताते हैं कि मैनचेस्टर में इस वक्त मोस्टली सनी है। सूरज जो है वो पूरी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। कभी कभार बादल का कोई टुकड़ा सूरज के आगे छा जाता है। इस वक्त टेम्परेचर मैनचेस्टर में 1 डिग्री सेल्सियस है। सनी कंडीशन तमाम दिन जारी रहेंगी जबकि विंड गस्ट अप टू 13 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। लंदन के मौसम के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं कि लंदन का मौसम जो है वो कैसा रहेगा और आपको बताते हैं कि लंदन में जो है इस वक्त मोस्टली क्लाउडी है। बहुत गहरे बादल छाए हुए हैं। टेम्परेचर इस वक्त लंदन में 5 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 11 तक जाएगा जबकि कम से कम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। रेनी कंडीशंस 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बरकरार रहेंगी जबकि पार्टली क्लाउडी कंडीशंस 1 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं। सूरत हाल बताते हैं हम आपको स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा के मौसम की, जहां पर इस वक्त सनी है। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। टेम्परेचर इस वक्त एडिनबरा में 1 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट ये 3 तक जाएगा और कम से कम टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा और जो है पार्टली क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वे 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बरकरार रहेंगी जबकि मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन 4 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम, जहां पर भी सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। टेम्परेचर इस्लामाबाद में इस वक्त 23 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट भी आज 23 रहेगा जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। सनी कंडीशन तमाम दिन जारी रहेंगी जबकि विंड गस्ट अप टू 9 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। ये था नाज़रीन मौसम का हाल, हमने आपकी खिदमत में पेश किया और अब जो है हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त करेंसी के रेट्स की तरफ और आपको बताएं कि पाकिस्तानी करेंसी की इस वक्त सूरत हाल क्या है, कौन से अप्स एंड डाउन्स हैं जो पाकिस्तानी करेंसी में इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं और आपकी खिदमत में हम अभी पेश करते हैं। हमारे पास आ चुके हैं करेंसी के रेट्स और पाकिस्तान के ओपन मार्केट में US डॉलर की कीमतें खरीद आज माफी चाहती हूं US डॉलर की कीमतें खरीद आज 277.4 जबकि कीमतें फरोख्त 278.8 रहेगी। यूरो की कीमतें खरीद 290.85 जबकि कीमतें फरोख्त 293.6 रहेगी। ब्रिटिश पाउंड की कीमतें खरीद आज 349.55 जबकि कीमतें फरोख्त 353.05 रहेगी। UAE दिरहम की कीमतें खरीद आज 75.35 जबकि कीमतें फरोख्त 76 रुपये रहेगी। सऊदी रियाल की कीमतें खरीद आज 73.65 जबकि कीमतें फरोख्त 74.2 रहेगी।
कैनेडियन डॉलर की कीमत खरीद 198.16 जबकि कीमत फरोख्त 200.56 रहेगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत खरीद आज 181.25 जबकि कीमत फरोख्त 181.43 रहेगी। तो नाज़रीन, ये थी सूरत हाल जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। इस वक्त करेंसी की मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप अपने लोकल करेंसी एजेंट से रब्ता कायम कर सकते हैं और वो आपको इस बारे में जो है वो मज़ीद बता सकते हैं और दीगर करेंसीज के बारे में भी ऑफ कोर्स आपको मज़ीद बता सकेंगे। और नाज़रीन, अब हमारा वक्त हुआ जाता है वॉक विद हिदायत का। वॉक विद हिदायत हमारा वो सेगमेंट की जिसमें हमें छोटी सी टाइम में जो है, थोड़े से टाइम में जो है बहुत ही बड़े पते की बात मिलती है और हम इसके लिए हमेशा किबला डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब के शुक्रगुजार रहते हैं कि वो हमें जो है हमारे लिए एक किरण जो होती है, इल्म की एक रोशनी की किरण जो होती है, वो हमेशा हमारे जहनों और दिलों में उजागर रखते हैं। तो नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे वॉक विद हिदायत की तरफ। वॉक विद हिदायत के बाद इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। ला युअल्लिमूनहुम शैआ। वॉक विद हिदायत के प्रोग्राम में अपने तमाम नाजरीन और इनकी खिदमत में हदिया सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह सुबह मुक़द्दस में ये इल्तिजा है कि वो हमारे नफ्स को अपनी इबादत में शुमार फरमाए और हमें अपने मुखलिसीन बंदों में शुमार फरमाए। और ये सिलसिला जो हिदायत की वॉक का है, हकीकत में एक तरबियती सिलसिला है और तामीरी सिलसिला है और इसमें हम मासूमीन अलैहिस्सलाम की जो मुक़द्दस तालीमात हैं उस तालीमात को हम अपनी ज़िंदगी का सरमाया करार देते हैं। देखें, हुजूर ने एक दफ़ा अपने सहाबियों से इरशाद फरमाया और इन्नहु नज़रा इला बाज़िल अत्फ़ाल, हुजूर तशरीफ़ लेकर जा रहे थे और उस दौरान आपने बच्चों को देखा। जब बच्चों को देखा, सहाबी भी आपके साथ हैं, फ़क़ाल वैलुन लिऔलाद आखिर ज़मान, हाय अफसोस ये आखिरी ज़माने के बच्चों के लिए। हुजूर ने जब ये फरमाया कि बहुत अफसोस है उस आखिरी ज़माने के बच्चों के ऊपर, तो सहाबी परेशान हो गए, सहाबी हैरान हो गए। वजह क्या है कि हुजूर इतना अफसोस कर रहे हैं? हुजूर फरमा रहे हैं कि वैलुन लिऔलाद आखिर ज़मान, आखिरी ज़माने में लोगों की आलम क्या हो जाएगा, उनकी हालत क्या हो जाएगी। वो बच्चों की तालीम पे कोई तवज्जो नहीं देंगे, उनकी तरबियत पे कोई तवज्जो नहीं देंगे, अफसोस कर रहे हैं, अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। फरमा रहे हैं वैलुन लिऔलाद आखिर ज़मान। तो सहाबियों ने कहा कि फरमाया कि वैलुन लिऔलाद आखिर ज़मान मिन आबाइहिम, उनके वालिदैन की वजह से, उनके आबा व अजदाद की वजह से, उनके बाप और दादा, उन जो बुजुर्गान हैं उनकी वजह से ये अफसोस हो रहा है कि जो बच्चे हैं उनका आलम क्या होगा। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। कहते हैं जब ये बात की फ़क़ील या रसूल अल्लाह, तो सहाबियों ने पूछा या रसूलल्लाह क्या उनके वालिदैन मुशरिक होंगे कि जिसकी वजह से आप इतना अफसोस कर रहे हैं? फ़क़ाल अल्लाह आबाइहुमुल मुमिनीन, उनके वालिदैन मुसलमान होंगे, मोमिन होंगे। ऐसा नहीं है कि वो मुशरिक होंगे जिसकी वजह से मैं इजहार तअस्सुफ़ कर रहा हूँ, अफसोस का इजहार कर रहा हूँ, बल्कि वो मोमिन मुसलमान होंगे जिनके वालिदैन पे मुझे इस कदर अफसोस हो रहा है। कहा कि फिर क्या है? फरमाया ला युअल्लिमूनहुम शैअन मिनल फ़राइज़, उनके वालिदैन का आलम ये होगा कि वो अपने औलाद को, अपने बच्चों को फ़राइज़ वाजिबात की तालीम नहीं देंगे। इसी तरह जो है ना वो चलता रहेगा और उनकी पूरी की पूरी वइज़ा तअल्लमू औलादहुम मनऊहुम,
اور جب وہ چاہیں گے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے تو والدین ان کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے. کتنے عجب اور کتنے افسوس کا مقام ہے. یعنی بچے چاہتے ہیں کہ ہم دین کی طرف جائیں، بچے چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کی طرف جائیں، بچے چاہتے ہیں ہم قرآن کی طرف جائیں، بچے چاہتے ہیں کہ ہم سیرت معصومین علیہ السلام کی طرف جائیں. لیکن کیا ہے کہ والدین اس میں جو ہے نا وہ رکاوٹ بن جائیں گے. والدین یہ کہیں گے ہاں یہ تو فیوچر کے مسائل ہیں، ان کا کیا ہوگا اگر یہ دین سیکھ لیں گے، اگر یہ دینی تعلیمات حاصل کر لیں گے تو ان کے فیوچر کیا بنے گا، ان کے مستقبل کا کیا عالم ہوگا. ان کے جو ہمیشہ چونکہ پڑھاتے اس وجہ سے ہیں تاکہ اچھے نوکر بن جائیں، نوکری کے لیے پڑھاتے ہیں. اچھا مال جو ہے نا مال کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے اس لیے پڑھاتے ہیں. یہ نہیں ہے پڑھاتے اس لیے ہیں کہ تاکہ انہیں انسان بنایا جائے، انہیں سیرت معصومین سکھائی جائے. اس لیے نہیں، ڈگری اس لیے ہے تاکہ اچھی نوکری مل جائے، اچھا مال جو ہے نا وہ مال حاصل کریں، دولت حاصل کریں، اچھی ویج ان کو ملے، اچھی سیلری ان کی ہو. تربیت کے لیے نہیں. فرمایا حضور نے ایسے لوگوں کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جو اپنے بچوں کو اس لیے کہ وہ واجبات کا جب علم حاصل کریں، دین کا جب علم چاہتے ہیں تو کیا ہے منعوہم، یہ والدین ہیں کہتے ہیں چھوڑو جو مولوی بڑھ نہیں چھوڑیں. یہ کیا ہے کہ انہیں دین کا علم جو ہے نا وہ نہیں سیکھنے دیں گے. فرمایا کہ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعَرَضٍ يُصِيرُ مِنَ الدُّنْيَا، بعض ان کی ساری توجہ یہ ہوگی کہ دنیا کسی ذریعے سے حاصل ہو جائے، مال کسی ذریعے سے حاصل ہو جائے. ڈگری حاصل کرتے ہیں اس لیے تاکہ انہیں اچھا مال ملے، اچھی ویج ملے، اچھی ان کی سیلری ہو. پر پوری کی پوری توجہ دنیا کے اوپر ہوتی ہے، دین کے اوپر نہیں ہوتی ہے. اور کتنے افسوس کا مقام ہے. حضور نے آج سے 14 صدیاں پہلے اس افسوس کا اظہار کیا اور اسی زمانے کے جو بچے ہیں ان کے اوپر اظہار تأسف کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں جانے دیں گے، دنیا کی طرف جانے دیں گے. فرماتے ہیں فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيًّا وَهُمْ مِنِّي بَرَاءٌ، میں ان سے جو ہے اپنی ڈس ایسوسیشن کا اظہار کرتا ہوں، میں ان سے بری و ذمہ ہوں. ایسے والدین سے میرا ایسے والدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. یاد رکھو حضور جن والدین سے اظہار کر رہے ہیں لا تعلقی کا، تو یعنی لا تعلقی کا حضور جب اعلان کر مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ ان کا تعلق پھر میری امت کے ساتھ نہیں ہے، امت رسول کے ساتھ ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے. حضور مائنس کر رہے ہیں ان کو، ایسے والدین کو کہ جو اپنے بچوں کی تربیت کے متعلق نہیں سوچتے ہیں، ان کے اخلاق کے متعلق، ان کے دین کے متعلق، ان کی تعلیمات کے متعلق، انہیں قرآن کی تعلیم نہیں دیتے ہیں. فرمایا تھا وہ مجھ سے دور ہیں، میں ان سے دور ہوں، میں ان سے بری و ذمہ ہوں، وہ مجھ سے بری و ذمہ ہیں. یعنی کیا ہے کہ میرا کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے بہت توجہ کی ضرورت ہے. اس وقت یورپ میں آ جانا کوئی کمال نہیں ہے، اپنی اولاد کو سنبھالنا یہ کمال ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنا وہ کمال ہے. اسی وجہ سے حضور فرماتے ہیں یہ حضور کے ایام ہیں، رحمت للعالمین کے یہ دن ہیں. فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں سکھاؤ. ایسا نہ ہو کہ حضور ایسے والدین کے اوپر کہیں کہ نہیں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، تم اولاد کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ واجبات کی طرف جائیں، فرائض کی طرف جائیں، دین کی طرف جائیں، تم نے کوئی توجہ جب نہیں کی تو میرا تم سے کیا تعلق رہ گیا ہے. لہٰذا حضور کی تعلیمات اور ایک پورا کوڈ آف لائف جو حضور نے ہمیں دے دیا ہے، فرماتے یہ ہیں کہ ادبوا اولادکم علی 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. 3 چیزیں سکھاؤ. کون سی ہیں؟ یعنی جنریٹ کرو ان کے دل و دماغ میں 3 چیزوں کو داخل کرو، ان کے دل و دماغ میں پینیٹریٹ کرو ان کے دل و دماغ میں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے لو اینڈ افیکشن آف یور پروفٹ، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں داخل کرو. یہ پہلی چیز ہے. وحب اہل بیت ہی، اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں داخل کرو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ تلاوت قرآن.
اور ریسیٹیشن دا ہولی بک آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی کتاب کی تعلیم دو انہیں۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ مقدس میں التجا ہے کہ جو حضور کی تعلیمات ہیں، یہ حضور کی تعلیمات اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور وہ دن نہ دکھائے کہ ہم حضور جن والدین سے اظہار افسوس کر رہے ہیں ہمارا ان میں شمار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی اولاد کی طرف توجہ دینی چاہیے، ان کے دین کی طرف، ان کی شریعت کی طرف، ان کے احکام کی طرف، اور انہیں سیرت اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہم انہیں پڑھائیں دین کی خاطر، انسان بنانے کے لیے، نہ ان کو پڑھائیں اس لیے کہ وہ ڈگری حاصل کر کے اتنا مال لیں گے، اتنی سیلری ان کی ہوگی، اتنی ان کی تنخواہ ہوگی۔ نہیں، ہم اپنی جو نسل ہے، نیو جنریشن ہے، انہیں ہم اخلاق آل محمد سکھائیں، تعلیمات اہل بیت سکھائیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی جو فرمودات ہیں، تعلیمات ہیں، اس کی طرف لے کر جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور جی ناظرین، ہم قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ہمیں جو ہدایت کی بات بتائی۔ آج پھر ایک آرٹیکل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ لندن کی ہائی کورٹ آف جسٹس نے سابق آرٹیکل کہہ لیجئے یا ایک تجزیہ کہہ لیجئے کہ لندن کی ہائی کورٹ آف جسٹس نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کی کمپنی کو برطانوی حکومت کے ٹیکس اینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دائر ایک مقدمے میں دیوالیہ قرار دیا ہے۔ یہ خبر اگرچہ نئی نہیں ہے، لیکن گزشتہ شب سے پاکستانی میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ دراصل حسن نواز کو مئی 2024 میں دیوالیہ قرار دے دیا گیا تھا، جس کی تفصیل برطانوی سرکاری ویب سائٹس پر بھی موجود ہے۔ تاہم اتوار کو یہ خبر مختلف پاکستانی میڈیا سائنس پر شائع ہوئی، بلکہ سوشل میڈیا پر بھی زیر بحث آنے لگی۔ برطانیہ میں پبلک ریکارڈ رکھنے والے گزٹ کے مطابق فلیٹ 17 ایون فیلڈ ہاؤس کے رہائشی اور مختلف کمپنیوں کے ڈائریکٹر حسن نواز کو 2023 کے کیس نمبر 694 میں ہائی کورٹ آف جسٹس میں دیوالیہ قرار دیا جا چکا ہے۔ ان کا دیوالیہ پن برطانیہ کی ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ واجبات کی ادائیگی میں ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نواز شریف خاندان کے ترجمان نے برطانوی عدالت کی جانب سے حسن نواز کی کمپنی کو دیوالیہ قرار دینے کی خبر پر بیان میں کہا ہے کہ دیوالیہ کرنے کا عمل کا آغاز 1972 سے ہوا، جب پہلی مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں صنعتوں کو نیشنلائز کیا گیا، جس میں شریف خاندان بھی شامل تھا۔ بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے یہی کام کیا اور ظلم کی انتہا کرتے ہوئے شریف خاندان کے ذاتی گھروں پر قبضہ کر لیا اور فیکٹریاں سیل کر دی گئیں، اور ان کے بعد سابق چیف جسٹس سابق نثار نے اپنے دور ستم میں یہ ظلم دہرایا اور شریف خاندان کی انڈسٹری کو تباہ و برباد کر دیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شریف خاندان کو سزا دینے کے لیے ان کے خاندان کے کاروبار کو 4 بار دیوالیہ قرار دیا جا چکا ہے۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ یہ شریف خاندان کے یکے بعد دیگرے آنے والے ایسے اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ملک، قوم اور اصولوں کی خاطر شریف خاندان نے برسوں کی محنت سے چلنے والے نجی کاروبار کے نقصانات اور ذاتی دکھ برداشت کیے ہیں۔ شریف خاندان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کے عرصے کے دوران ٹیکس نہیں دیا جاتا، اور برطانوی عدالت نے حسن نواز کے اس موقف کو درست قرار دیا ہے۔ دیوالیہ پن کا سرکاری ریکارڈ لندن گزٹ میں موجود ہے، جس میں حکم کے اجراء اور اس کے قانونی مضمرات کی تصدیق کی گئی ہے۔ اگرچہ حسن نواز کے نام پر مجموعی طور پر 7 کمپنیاں رجسٹرڈ تھیں، تاہم ان میں سے 2 تحلیل ہو چکی ہیں، لیکن حسن نواز اب بھی 5 کمپنیوں کوئنٹ پیڈنگٹن لمیٹڈ، کوئنٹ گلسٹر پلیس لمیٹڈ، فلیگ شپ سیکیورٹیز لمیٹڈ،
क्यू होल्डिंग्स लिमिटेड और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। वाज़ेह रहे कि दिवालिया शख्स डायरेक्टर की हैसियत से काम नहीं कर सकता या किसी भी तरह से कंपनी के इंतजाम में शामिल नहीं हो सकता जब तक कि उसे दिवालियापन से बरी नहीं किया जाता। ऐसे शख्स को किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की हैसियत से काम करने के लिए अदालत से इजाजत हासिल करनी होती है। हसन नवाज के दिवालिया होने से मुतालिक अदालती फैसला 3 मई 2024 को जारी किया गया था। ख्याल रहे कि मार्च 2024 के दौरान इस्लामाबाद की एक एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज को फ्लैगशिप इवेंट फील्ड और अजीजिया रेफरेंसेस में बरी किया था। पाकिस्तान में इन दोनों पर पानामा पेपर्स से जुड़े मुबैना बदअनवानी के मुकदमात कायम हुए थे। आइए ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स या कंपनी क्या दिवालिया होता है और इसका और इसके मुस्तकबिल और माली मामलात के लिए क्या मतलब होता है। दिवालियापन को अक्सर बुरी चीज समझा जाता है, लेकिन एक की बहुत ही आसान तस्वुर है। ये इस वक्त होता है जब आपके तकरीबन तमाम कर्जों को मुआफ कर दिया जाता है, क्योंकि अब आप उन्हें अदा करने के मुताहमिल नहीं हो सकते। ये अदालत का एक हुक्म है जो बरतानिया में आमतौर पर 1 साल तक रहता है, जिसके बाद आपको दिवालियापन से फारिग कर दिया जाता है, जिसका मतलब है कि आप एक नया आगाज कर सकते हैं। कुछ लोग आमतौर पर खुद दिवालिया होने का इंतखाब करते हैं, जबकि इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है तो दिवालियापन इसको हल करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ उसी सूरत में दिवालिया करार दिया जाएगा जबकि आपके पास मौजूद चीजों की कद्र कीमत आपके कर्ज से कम होगी। जो ही आपको दिवालिया करार दिया जाता है, आपकी हर चीज आपकी मलकियत नहीं रहती और उसे आपका कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपका घर और गाड़ी शामिल हैं, ताहम आप उस वक्त तक उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि बिक नहीं जाती। ताहम घर में मौजूद सामान पर इस्तिस्ना मिल सकती है, जिसमें रोजमर्रा की घरेलू अशिया, टीवी और कंप्यूटर जैसी चीजें शामिल हैं। इसके साथ साथ वो चीजें भी हो सकती हैं जो आपको अपना काम करने या काम पर जाने के लिए दरकार हैं, जैसे आपकी गाड़ी। इसके लिए करीब 680 पाउंड खर्च आता है, जिसका मतलब ये है कि सचमुच कर्ज से परेशान कुछ लोग दिवालियापन हासिल करने के काबिल भी नहीं रहते। कर्ज रिलीफ ऑर्डर की तरह कुछ बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। कर्ज दहिंदगान यानी जिन लोगों या तंजीमों का पैसा आपको अदा करना है, वो भी अदालत से आपको दिवालिया करने के लिए कह सकते हैं, भले ही आप उनसे ऐसा करने को ना कहें। ये सिर्फ उस सूरत में है जब आपने इनके कम से कम 5000 पाउंड अदा करने हों। दिवालियापन एक बहुत ही संजीदा कदम है, क्योंकि आपके पास मौजूद तकरीबन हर चीज आपसे छीन ली जाएगी। सिटीजन एडवाइस में कर्ज की माहिर लॉरेन चार्ल्टन कहती हैं कि ये आपको कर्ज से निजात दिला सकता है, लेकिन दिवालियापन हर किसी के लिए सही ऑप्शन नहीं है। आपको मुकम्मल तौर पर समझने की जरूरत है कि ये कैसे काम करता है और क्या होगा। फैसला करने से पहले मशवरा लें। कुछ लोगों के लिए दिवालियापन एक लिहाज से सुख का सांस भी है, क्योंकि फिर आपके कर्ज ख्वाह आपसे राब्ता करना छोड़ देते हैं। दिवालियापन को 1980 की दिहाई में कानून साजी के तौर पर मुतारिफ कराया गया था, जिसका एक बड़ा हिस्सा इन लोगों से दबाव और तनाव को दूर करना था जिन पर बहुत ज्यादा पैसा वाजिबुल अदा है। दिवालियापन के लिए दरखास्त देने वाले ऐसे लोग जो कुछ न कुछ पैसा कमा रहे हैं और उन्हें भी अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा रहन सहन के अखराजात को पूरा करने के लिए रखने की इजाजत होती है। लेकिन आमदन और अखराजात का अंदाजा कैसे लगाया जाएगा, और अगर आपके पास माहाना 20 पाउंड से ज्यादा बचत है तो उसे ले लिया जाएगा और 3 साल तक उसे आपके कर्ज की रकम में अदा किया जाएगा। जो लोग सरकारी मदद हासिल करते हैं उन्हें कुछ भी अदा करने की जरूरत नहीं होती। दिवालिया होने पर न सिर्फ आपकी जायदाद छीन ली जाती है, बल्कि इससे आप पर बहुत सी पाबंदियां भी आयद होती हैं। जैसे अपने दिवालियापन के बारे में बताए बगैर आप किसी से भी 500 पाउंड से ज्यादा का कर्ज नहीं ले सकते। आपको दिवालिया करार दिया जाना आपकी क्रेडिट रेफरेंस फाइल पर रहेगा, जिससे 6 साल तक आपकी क्रेडिट रेटिंग मुतासर होगी।
اگر آپ قانونی یا مالیاتی صنعت جیسے مخصوص پیشوں میں کام کرتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنی ملازمت کھو دیں گے، اور اگر آپ ایک کاروبار کے مالک ہیں تو اسے آپ کے قرضوں کو پورا کرنے کے لیے فروخت کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے دیوالیہ پن کو 12 ماہ کے لیے دیوالیہ رجسٹر پر عوامی طور پر بھی شائع کیا جائے گا، تاہم ایسے افراد جن کو تشدد کا خطرہ ہے انہیں استثناء حاصل ہو سکتا ہے۔ 1 سال کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ دیوالیہ پن سے آزاد ہو جاتے ہیں؟ جو عام طور پر 1 سال کے بعد ہوتا ہے، آپ کسی بھی قرض سے آزاد ہو جاتے ہیں جو آپ کے دیوالیہ پن میں شامل تھا، لیکن کچھ ایسے قرض ہیں جو آپ کو اب بھی ادا کرنے ہیں، جیسے طلباء کے تعلیمی قرض۔ اگر آپ کا گھر آپ سے چھین لیا گیا ہے لیکن فروخت نہیں کیا گیا، یا 3 سال کے بعد کوئی متبادل معاہدہ طے پا گیا ہے تو یہ آپ کو واپس دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے مالیاتی شعبے سے منسلک افراد نے صحافی تنویر ملک کو بتایا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بینکرپسی یعنی دیوالیہ ہونے سے متعلق مختلف قوانین ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بظاہر تو دیوالیہ ہونے کا لفظ ایسا ہے کہ جس کے بعد لگتا ہے کہ یہ شخص کاروباری طور پر تباہ ہو چکا ہے اور اب اس کا مستقبل تاریک ہے، تاہم ایسا نہیں ہوتا، بلکہ برطانیہ سمیت کچھ ملکوں میں دیوالیہ ہونے کے بعد بھی لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان میں ابھی تک بینکرپسی کا کوئی قانون نہیں ہے، اور پاکستان میں دیوالیہ ہونے کے بعد کا تاثر ایسا بن گیا ہے کہ اب یہ شخص مالی طور پر مکمل تباہ و برباد ہو چکا ہے اور اس سے لین دین نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سابق گورنر سلیم رضا نے صحافی تنویر ملک کو بتایا کہ برطانوی قوانین کے مطابق دیوالیہ شخص کسی کمپنی کا ڈائریکٹر نہیں بن سکتا اور نہ ہی کسی کمپنی کے نیو بورڈ آف ڈائریکٹر کا رکن بن سکتا ہے۔ سلیم رضا بتاتے ہیں کہ یہ تو لازمی بات ہے کہ دیوالیہ شخص کے لیے مالیاتی اداروں سے قرض لینا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے مالیاتی اداروں سے قرضہ لینے کے لیے پھر ایسے افراد کو ضمانت دینی ہوتی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ میں دیوالیہ ہونے کے باوجود ایسے شخص کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ مستحکم کریں۔ انہوں نے بتایا کہ ادھار دینے والے ادارے دیوالیہ ہونے والے شخص کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہوں تاکہ وہ اپنا پرانے قرض ادا کرنے کے بھی قابل ہو سکیں۔ سلیم نے بتایا کہ پاکستان میں دیوالیہ ہونے کا بہت کم سننے میں آیا ہے، البتہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا ایک آرٹیکل ہم نے آپ کو دیوالیہ پن کے بارے میں بتایا، اور اب جو ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور پھر جو ہے آپ کو ہم اپنے ٹاپک کے متعلق بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ ٹاپک آپ کو میں پہلے بتا دیتی ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا سیاسی موقف اقدام آج کے حالات کے تناظر میں، اور ہمارے آج کے گیسٹ ہوں گے آپ سب کے جانے پہچانے سید زین عباس زیدی صاحب، اور جو ہی انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ جو ہے، تو پھر ہم اپنے جو ہے پروگرام کو لے کر، یعنی اس کا جو حصہ جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگ بھی اس میں یقیناً شامل ہو سکیں گے۔ جب تک کہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں زین عباس زیدی صاحب، تک آپ کو میں جو ہے ایک دو اور باتیں جو ہیں ایک دو باتیں اور جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ آخر جو ہے ہمیں اپنے ارد گرد کے حالات سے بھی ہمارے جو حالات ہوتے ہیں ان سے بھی ہمیں باخبر رہنا چاہیے، اور جو ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت اسموک کی بری صورتحال ہے، تو پاکستان کی صوبہ پنجاب کی حکومت نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے کچھ شہروں پر ملک میں تیار کردہ ٹیکنالوجی کی مدد سے مصنوعی بارش برسائی ہے، اور صوبہ پنجاب کے متعدد علاقے خصوصاً دارالحکومت لاہور گزشتہ کئی ہفتوں سے جو ہے وہ شدید اسموک کی لپیٹ میں ہے، جس کے سبب حکومت نے وہاں گرین لاک ڈاؤن بھی نافذ کر رکھا ہے۔ پنجاب میں اسموک کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر دارالحکومت لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے،
اور پنجاب کے مختلف شہروں جن میں لاہور ملتان سر فہرست ہیں وہاں رواں ماہ ایئر کوالٹی انڈیکس متعدد مرتبہ 1000 سے اوپر گیا ہے. یاد رہے کہ جب یہ نمبر 300 سے اوپر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماحول چرند پرند اور انسانوں کی صحت کے لیے خطرناک ہو گیا ہے. اور پاکستانی حکمران اس ماحولیاتی بحران سے نمٹنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور اس ضمن میں 2 ہفتوں کے دوران مختلف اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ متاثرہ شہروں سمیت صوبے میں اسکول بند ہیں. ملازمین سے کہا گیا ہے کہ وہ گھروں سے کام کریں اور لوگوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں. پنجاب کی وزارت ماحولیات کے مطابق پاکستان میں تیار کردہ ٹیکنالوجی کی مدد سے مصنوعی بارش کا پہلا تجربہ جہلم گوجر خان چکوال اور تلگنگ میں کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے کیا گیا. اس کے سبب جہلم اور گوجر خان میں چند گھنٹوں کے لیے بارش ہوئی تھی. کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس سے بادلوں کے بخارات کو بارش میں تبدیل کرنے کی رفتار بڑھائی جاتی ہے اور موسم میں یہ مصنوعی تبدیلی لانے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے. پنجاب کی وزارت ماحولیات کے مطابق ابتدائی طور پر یہ تجربہ لاہور میں کیا جانا تھا مگر وہاں پر بادل اس حالت میں نہیں تھے کہ وہاں مصنوعی بارش برسائی جا سکتی. وزارت کے مطابق بادلوں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جہلم اور گوجر خان میں مصنوعی بارش برسائی گئی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیگر علاقوں میں بھی کی گئی کلاؤڈ سیڈنگ کے اثرات لاہور میں بھی بارش کی صورت میں برآمد ہونے والے ہونے کے قوی امکانات ہیں جس کے نتیجے میں سموگ میں کمی لانے میں بڑی مدد ملے گی. محکمہ ماحولیات پنجاب کے مطابق مصنوعی بارش برسانے کے تجربے میں پاکستانی فوج کے ادارے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن آرمی ایویشن اسپارکو اور ماحولیاتی تحفظ کے ادارے EPA نے بھی پنجاب حکومت کے ساتھ تعاون کیا ہے. پنجاب کی وزارت ماحولیات کے اس منصوبے پر کام کرنے والے نعمان یونس نے بتایا کہ اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے پوری منصوبہ بندی کی گئی تھی. اس کا آغاز اس وقت ہوا جب گزشتہ برس سے اسموگ کی ابتدا ہوئی اور لاہور میں دبئی کے موسمیاتی ماہرین کے تعاون سے بارش برسائی گئی. نعمان یوسف کے مطابق گزشتہ برس دبئی سے آنے والے 6 ماہرین سول ایویشن SDP اسپارکو محکمہ موسمیات اور دیگر اداروں نے مل کر ایک ٹیم تشکیل دی تھی جس کا اجلاس ہفتے میں ایک بار ضرور ہوتا تھا. وزارت ماحولیات کے عہدیدار نے مصنوعی بارش کے عمل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے بادلوں کا نیچے ہونا اور زیادہ ہونا ضروری ہوتا ہے. اس دوران ہوا میں نمی کے تناسب اور گرمی اور سردی جیسے عوامل کا بھی مناسب ہونا لازمی ہوتا ہے. گزشتہ برس کے بعد سے اب تک محکمہ موسمیات پر ہر ہفتہ یہ پیش گوئی کرتا تھا کہ کلاؤڈ سیڈنگ کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں. نعمان یونس کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال تقریباً 1.5 ماہ بعد 16 دسمبر کو ایسی صورتحال ملی تھی کہ وہ مصنوعی بارش کر سکیں جس سے اسموگ کسی حد تک کنٹرول ہوئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر پنجاب حکومت نے فوج کے ادارے SDP سے درخواست کی کہ وہ مقامی طور پر مصنوعی بارش برسانے والی ٹیکنالوجی تیار کریں. اس پر وہ 7-8 ماہ تک تجربات کرتے رہے اور اب ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ خود ہی یہ کامیاب تجربہ کر سکیں. نعمان یونس کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال دبئی کی ٹیم نے لاہور میں فلیئر ٹیکنالوجی کے ذریعے مصنوعی بارش برسائی تھی جبکہ ہم نے سالٹ واٹر ٹیکنالوجی استعمال کی ہے جس میں سوڈیم کلورائڈ اور سلور آیوڈائڈ سے اپنا سالٹ تیار کیا. اس کو جہاز کے ذریعے بادلوں پر چھڑکا گیا. ویسے اگر پہلے سے بارش کے 20% امکانات ہوں تو اس چھڑکاؤ کی مدد سے یہ امکانات 50 یا 60% تک چلے جاتے ہیں. نعمان یونس کے مطابق اس ٹیکنالوجی کا ٹرائل رواں برس اپریل میں راولپنڈی کی طرف سے کیا گیا تھا اور اس کے لیے SDP کے سینا جہاز کا استعمال کیا گیا تھا اور
हुकूमत पंजाब ने मसनूई बारिश से मुतालिक मामलात पर नजर रखने के लिए एक मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सेल भी तश्कील दे रखा है, जो कि क्लाउड सीडिंग के दिन और वक्त का तयन करता है। वजारत माहौलियात के अहदेदार के मुताबिक इस वक्त लाहौर के मौसम और आबो हवा को मॉनिटर किया जा रहा है। जब भी बादलों की सूरत हाल ऐसी हुई जिसमें मसनूई बारिश बरसाना मुमकिन हो सके तो वहां भी तजुर्बा किया जाएगा। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे बादलों के बुखारात को बारिश में तब्दील करने की रफ्तार बढ़ाई जाती है और मौसम में ये मसनूई तब्दीली लाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सैटेलाइट डेटा की मदद से ऐसे बादलों की निशानदही की जाती है जो मुमकिना तौर पर शदीद बारिश का बायस बन सकती है। खुसूसी जहाज की परवाज वहां की जाती है जहां बादलों से टर्ब्यूलेंस पैदा होती है। वहां पहुंचकर ऐसे कीमियाई मादे खारिज किए जाते हैं जिनसे चेन रिएक्शन हो। इससे बादल गैर मुस्तहकम होता है और जहाज को फौरन वहां से बाहर निकालना पड़ता है। त्यारों या दीगर डिवाइसेस की मदद से बादलों पर नमक के छिड़काव से बादलों में आइस क्रिस्टल बनते हैं। बादलों में मौजूद नमी इन आइस क्रिस्टल को बारिश में बदल देती है। खुसूसी जहाज की परवाज वहां की जाती है जहां बादलों से टर्ब्यूलेंस पैदा होती है। वहां पहुंचकर ऐसे कीमियाई मादे खारिज किए जाते हैं जिनसे चेन रिएक्शन हो। इससे बादल गैर मुस्तहकम होता है और जहाज को वहां फौरन बाहर निकालना पड़ता है। और नाज़रीन, ये थी कुछ आपको हमने एक आगाह किया कि किस तरह से मसनूई बारिश बरसाई जाती है और पाकिस्तान में इस वक्त मसनूई बारिश की किस कदर ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब में ख़ास तौर पर जहां पर हालात इस वक्त बेहद ख़राब हो चुके हैं। तो नाज़रीन, जो ही हमारे साथ हमारे गेस्ट ज़ैन अब्बास ज़ैदी साहब मौजूद होंगे तो हम आपको अपने जो नेक्स्ट हमारा आवर है, यानी कि आवर तो नहीं हम कहेंगे क्योंकि अजान की वजह से जो है वो हमारा थोड़ा टाइम जो है वो कम हो चुका है। तो जो ही हमारे साथ वो शामिल होते हैं हम आपको गुफ्तगू की तरफ लेकर आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो है आज की गुफ्तगू जो कि बुलंद तरीन शख्सियत जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत पर है। और जो है आपको हम बताएंगे कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो जनाब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का सियासी मौक़िफ़ और इक़दाम आज के हालात के तनासुर में। हमारे आज के गेस्ट रहेंगे सैयद ज़ैन अब्बास ज़ैदी साहब, जो ही हमारे साथ वो शामिल होते हैं, जो ही हमारा राब्ता उनके साथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबके जाने पहचाने सैयद ज़ैन अब्बास ज़ैदी साहब और वो हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले हम उनकी खिदमत में सलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका कि आप हमारे साथ शामिल हुए। और गुफ्तगू का टॉपिक पर गुफ्तगू करने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आज का बुक रिव्यू जो है पेश करें। हमारे नाज़रीन को आप कौन सी ऐसी किताब है कि जो आप समझते हैं कि उनके लिए फ़ायदा मंद होगा उनकी इल्मी और रूहानी तरबियत के लिए, और क्या आप उसके बारे में कैसे उसको रिकमेंड करेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम और मुनफरिद मौजू यकीनन कहना चाहिए जिसका आपने इंतखाब किया। और आज जिस किताब के ऊपर हम बात करना चाहेंगे ये भी इन अय्याम की मुनासबत से डॉक्टर अली शरीयती की मुनफरिद किताब फातिमा है कि मैं चाहूँगा कि हम इस पर बात करें मुख्तसर अंदाज में। ज़ाहिर है कि अगरचे वक्त बहुत मुख्तसर है और ये किताब इस लायक है कि अव्वल ता आखिर मुकम्मल तौर पे इसको पढ़ा जाए, समझा जाए और इस पर गुफ्तगू की जाए। बहुत ही अछूते अंदाज में डॉक्टर साहब ने इस किताब को लिखा है। आप मतलब जिन अफराद ने ये किताब पढ़ सकी है वो इस बात की तायीद करेंगे कि ये इतनी अपने तौर की मुनफरिद किताब है कि डॉक्टर अली शरीयती जो इस सिलसिले में मशहूर हैं कि उनकी किताबें हमेशा से थॉट प्रोवोकिंग होती हैं, फिक्र अंगेज होती हैं। उनकी तमाम कुतुब में इस किताब का मुकाम एक मुनफरिद मुकाम है, अलग मुकाम है। इसमें कई चीजें जो अहमियत के लायक हैं जिनको समझना चाहिए
کتاب کا آغاز ڈاکٹر صاحب اس موضوع سے کرتے ہیں کہ ہم جو خود کو شیعہ کہتے ہیں، جو اہل بیت کے ماننے والے کہتے ہیں، کتنے لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں کو کھوجنے کی کوشش کی ہے، تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے، یا ان لوگوں کو پڑھنے کی کوشش کی ہے جنہوں نے غیر مسلم ہوتے ہوئے اہل بیت کی زندگیوں پہ کام کیا. اور ڈاکٹر صاحب اینڈ اپ کرتے ہیں اس بات کو کہ میں ان مستشرقین یا غیر مسلم ریسرچرز اور اسکالرس کو بہت اہم سمجھتا ہوں اور ان کی قدر کرتا ہوں کہ جو ہمارے عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے، ہمارے ہم مسلک نہیں ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی انسانی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اہل بیت کی طرف بڑھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو تلاش کرنے کی خاطر، ان کی زندگیوں سے سبق سیکھنے کی خاطر، ان کی سیرت کو لکھنے کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب انتہائی قدردانی سے دیکھتے ہیں. اور پھر اس کا اگلا حصہ ایک جرمن رائٹر ہے غالباً لوئی میسنون، اگر میں غلط تلفظ نہ کر رہا ہوں تو بہرحال ان کی ایک ریسرچ آرٹیکل کو ڈاکٹر صاحب لیتے ہیں اور اس کے مطابق جناب سیدہ کی زندگی کو کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر شریعتی کا ظاہر ہے کہ ایک الگ اسلوب ہے، تحقیقی انداز ہوتا ہے چیزوں کو لے کر چلنے کا. وہ تاریخ کو، جغرافیہ کو، فلسفے کو، ایون یورپین فلسفی کو، ویسٹرن فلسفی، ویسٹرن اور جو رائٹرز ہیں جنہوں نے بغیر مذہبی ایفیلیشن کے، بغیر مذہبی وابستگی کے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں یا اسلامی واقعات کے بارے میں لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ان سے چیزوں کو اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں پہ یہ بات ہمارے روایتی نظریات سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یا روایتی نظریات سے تھوڑا سا ہٹتی ہے، وہاں ہمیں یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ افراد جو مذہبی طور پہ جناب سیدہ کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، یعنی وہ شاید جناب سیدہ کا نام لیتے ہوئے اس کے دل میں وہ احترام پیدا نہ ہو جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، یا جناب سیدہ کے مصائب پہ اس کا دل اس طرح نہ پڑتا ہو، یا جناب سیدہ کے نام کے القاب کے ساتھ وہ اس طرح سے احترام کا اظہار نہ کرتی ہوں خاتون، لیکن انہوں نے انسانی بنیادوں پہ جناب سیدہ کی عظمت کو درک کیا. اور میرا خیال ہے یہ بہت بڑا معرکہ ہے کہ آپ بغیر نسلی تعلق کے، یعنی میں سید ہوں، میں جناب سیدہ کا ذکر کرتا ہوں تو میری ماں کا ایک احساس، مادرانہ شفقت میرے ذہن میں آتی ہے، ان کی ایک تعلق میرے ذہن میں آتا ہے. میں نے ایک شیعہ گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، بچپن سے میں نے لوگیوں میں جناب سیدہ کا نام سنا ہے، میں نے اپنے اطراف میں ایام فاطمیہ دیکھی ہیں، مجالس دیکھی ہیں، تو میرا ایک تعلق اور ہے، وہ ایک جذباتی لگاؤ ہے. لیکن ڈاکٹر لوئی جب یہ اس پہ بات کر رہی ہیں تو ان کا تعلق تو بالکل ڈفرینٹ تعلق ہے. انہوں نے تو شاید حضرت مریم کے بارے میں اس طرح کے کوئی واقعہ سنا ہو، انہوں نے شاید مثلا اپنے جو کرسچن شخصیات ہیں ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا سنا ہو. اس کے باوجود پلٹ کر ایک ایسی شخصیت جو ان کے لیے بالکل اجنبی اور غریب تھی، ان کے بارے میں ریسرچ کرنا، ان کے بارے میں لکھنا، شاید یہ بہت بڑا انقلاب ہے. اور ہم اس کے اثرات دیکھتے ہیں. یعنی یہ کتاب اتنی اہم کتاب رہی کہ انقلاب اسلامی ایران کے دنوں میں ڈاکٹر شریعتی کی یہ کتاب گھر میں رکھنا جرم قرار دی گئی. وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب جناب سیدہ کی زندگی کو ایک سادہ انداز میں بیان نہیں کرتی ہے، روایتی انداز میں بیان نہیں کرتی ہے، بالکل پلین عقل کے معیار پر جناب سیدہ کی سنتی ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے ڈاکٹر شریعتی کہ اگر میں کہوں کہ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے تو میں نے انصاف نہیں کیا، اگر میں کہوں کہ فاطمہ حسنین کریمین کی والدہ ہیں تو میں نے انصاف نہیں کیا. اور پھر اس کو لے کر چلتے ہیں اور آخر میں اینڈ اپ کرتے ہیں، یعنی گویا قلم توڑ دیتے ہیں اس جملے پر کہ فاطمہ کی تعریف اور کسی طرح نہیں آ سکتی سوائے یہ کہ ہم کہیں کہ فاطمہ ہیں. یہ بہت منفرد انداز ہے اس بات کو سمجھانے کا کہ کوئی بھی اور نسبت، کوئی بھی اور روایت، کوئی بھی اور چیز جناب سیدہ کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتی، مگر یہ کہ وہ خود اور وہ بے بدیل اور بے مثل ہستی ہیں کہ جس کی کائنات میں کوئی اور چیز اس کو کنٹین نہیں کر سکتی، اس پہ منحصر نہیں کر سکتی، حصار نہیں کر سکتی جناب سیدہ کی عظمت کی. اور سوائے یہ کہ خود ان کی ذات کو ہی ہم ان کا مثل قرار دے سکتے ہیں. تو ایک تو یہ خوبی ہے. دوسرا، اس بزرگی اور عظمت کے اعتراف کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جناب سیدہ کی ہستی کو یوں ہمارے سامنے آس پاس معاشرے میں چلتے پھرتے دکھاتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں اس کردار کا حصہ محسوس ہوتا ہے.
کہ یہی کردار میرے اطراف میں کہیں ہونا چاہیے، نہیں تو وہ خلا محسوس ہوتا ہے. اور وہ سیرت فاطمی سلام اللہ علیہا جس کو ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ میرے اپنے کردار میں ایک خلا کی صورت میں بیٹھ جاتی ہے. یہی وجہ تھی کہ انقلاب کے بعد میں اس کو بین کرنا پڑا، پابندی لگانا پڑی. وجہ یہ تھی کہ ہر خاتون ریلیٹ کرتی ہے جناب سیدہ کے کردار سے اپنے کردار کو. اچھا اگر یہ عظمت انسانی کردار میں ممکن ہے تو میں نے کیا کردار دکھایا، یا میں اپنے ماحول میں کس طرح پیش آ رہی ہوں. یہ جو آج کا ہم نے ٹاپک رکھا ہے کہ جناب سیدہ، ٹھیک ہے جناب سیدہ رسول اللہ کی دختر ہیں، جناب سیدہ ام ابیہا ہیں، ام الائمہ ہیں، لیکن جناب سیدہ ایک خاتون ہے، ایک بیٹی ہے، اس معاشرے کی ایک فرد ہے، امام کی ایک ماموم ہے. اس اعتبار سے جناب سیدہ کیا کردار انجام دیتی ہے. تو یہ جو کمپیرزن جنریٹ ہوتا ہے، اور یہ انتہائی، یعنی شاید لفظ غلط ہو جائے لیکن اس کا معنی انتہائی سیکولر بیسس پہ کمپیرزن ہے. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بچتا، کیونکہ ہم عام طور پہ جب جناب سیدہ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کسی بھی بزرگ ہستی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ایک جواز بنا لیتے ہیں خود ہی کہ وہ کہاں، ان کا مقام اور ان کی عظمت کہاں اور ہماری ہم کہاں، مثلا ہم ان سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر شریفی اس کو اتنا نیچے لے آتے ہیں، نیچے سے مراد ہے اتنا سادہ کر دیتے ہیں اس زندگی کو کہ پھر یہ جواز نہیں بچتا کسی کے پاس کہ کوئی یہ کہے کہ ان کی عظمت کہاں اور ہم کہاں. آبویسلی ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے کہ ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سوسائٹی میں ہمارے اوپر بھی وہی ذمہ داریاں آتی ہیں جو انہوں نے ایک معیار سیٹ کر دیا ہے. آئیڈیل معیار ان کا ہے، ہم اس کے نیچے کہاں تک جا سکتے ہیں پریکٹیکلی اس کو دیکھنا چاہیں گے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا کہ اس کتاب میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں. اور اپنے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو آپ سے ہم یہ سوال کریں گے کہ اسلامی پولیٹیکل تھاٹ جس کا اظہار جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کیا وہ اصل میں کیا تھا، اور اس کو ہم کس بنیادوں پر جو ہے وہ اسلام سیاسی موقف کہہ سکتے ہیں یا اسلامی پولیٹیکل تھاٹ کہہ سکتے ہیں. درست. دیکھیے ہمیں سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے درست طور پہ سوال اٹھایا، اسلامی پولیٹیکل تھاٹ ہے کیا، یعنی اسلام کا آیا کوئی سیاسی نظام ہے یا نہیں ہے. اچھا میں اگر اس کو یوں عرض کرنا چاہوں اور مطلب اس کے پیچھے باقاعدہ میں دلائل دے سکتا ہوں کہ اگر ہم ایک فرق اہل السنہ اور اہل تشیع کے درمیان کرنا چاہیں تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اہل تشیع اسلام کے سیاسی نظریے کے قائل ہیں، اور اہل السنہ ہمارے جو برادران ہیں ہمارے لیے بہت محترم ہیں، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے. جس کو جس طرح حکومت مل جائے وہ حکومت کرے اور وہ خیر میں حکومت چلاتا رہے، اور باقی معاشرے کو چاہیے کہ اس کو اتباع کرے چاہے یزیدی کیوں نہ ہو. ان کا سیاسی موقف ہے، یعنی اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ جس کو خدا نے حکومت دے دی ہے بلاخر اس کے پاس حکومت ہو اور وہ حکومت کرے، اس کے خلاف خروج کرنا یا وغیرہ وغیرہ جائز نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. اہل تشیع ہم جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام علی علیہ السلام کو پہلا امام مانتے ہیں، در واقع ہمارا دعویٰ امام علی علیہ السلام کی امامت یا خلافت بلا فصل سے زیادہ اس سسٹم کے لیے ہے کہ جس سسٹم کو ہم اسلام کا سیاسی نظام سمجھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں سیاست، یعنی سیاست کا لفظ جو ہے، لفظ سیاست عربی میں گھوڑوں کے سدھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا، یعنی معاشرے میں اجتماع کو دیکھنا، بھالنا، ان کو کنٹرول کرنا، مینج کرنا. یہ عربی زبان میں سیاست، چونکہ اس سے پہلے کا لفظ ہے تو یہی ترجمہ، یہی چیز رائج تھی. اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام کا نظریہ ولایت کا نظریہ ہے. اچھا یہ ولایت کا نظریہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد شروع ہوگا. عام طور پہ جب ہم ولایت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں لفظ ولایت خدا سے لے کر ماں باپ تک کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کے یعنی اس کے مقابلے پہ شیطان سے لے کر ایسے دوستوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو انسان کو شیطانی راستے پر لے کر جا رہے ہیں. اب یہ ہر ایک کی اپنی گریجول استطاعت ہے، ولایت ہے. یعنی میں اپنی ذات پہ ایک ولایت رکھتا ہوں. آپ ایک ادارے میں کام کر رہی ہیں، آپ کے نیچے کچھ سبارڈینیٹس ہوں گے، آپ ان کے اوپر حق ولایت رکھتی ہیں. ہمارے ماں باپ ہم پہ حق ولایت رکھتی ہیں، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ اولیاء اللہ جن کو بالعموم کہا جاتا ہے، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام تک، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر خدا تک جاتا ہے. جو کہ خدا کہتا ہے اللہ ولی الذین،
خدا خود ولی ہے تو خدا اپنے آپ کو اس ولایت کے سلسلے سے جڑا ہوا بتا رہا ہے. تو اب یہ سلسلہ کچھ الگ نہیں ہے، یعنی ہم کہتے ہیں خدا کی ولایت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت، اور پھر اس کے بعد کس کی ولایت، جس کو وہ مینشن کر دیں. اب ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کروں گا، جو خدا کہے گا وہی میرا نظریہ، وہی میرا عقیدہ اور وہی میرا پولیٹیکل تھاٹ بنے گی. اب جب ہم کہتے ہیں حدیث غدیر کو اس ذیل میں دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر اپنی رحلت سے قبل اس بات کا اعلان کر کے گئے تھے کہ میرے بعد کون ولی ہوگا، تو وہ بتا کر گئے تھے کہ معاشرے کو کس نے چلانا ہے اور کس طور سے چلانا ہے. یہ ہے اسلام کا نظریہ سیاست مکتب تشیع کی نظر میں. کوئی اس سے اختلاف کرنا چاہے ٹھیک ہے، اس کا اپنا مکتب ہو سکتا ہے، وہ اختلاف کر سکتا ہے، لیکن تشیع کا مکتب سیاسی نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر خود بتا کر گئے تھے، اور نہ صرف یہ کہ پیغمبر شخصیت بتا کر گئے تھے بلکہ اوصاف بتا کر گئے تھے کہ کیوں علی وہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور کیوں علی ولی ہیں. کیونکہ پیغمبر نے روز اول سے اوصاف بتانا شروع کر دیے تھے. میرے بھائی ہیں، ایمان اور تقویٰ میں سب سے زیادہ ہیں، علم و شجاعت میں سب سے زیادہ ہیں، جنت ان کی مشتاق ہے، خدا کے نزدیک محبوب ہیں، خدا اور رسول ان کے نزدیک محبوب ہیں، غیر فرار ہیں، جرار ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ دسیوں صفات رسول اللہ نے مینشن کر دی تھی. یہاں سے اسلام کی پولیٹیکل تھاٹ نکلتی ہے. اب ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ولایت کے ذیل میں معاشرہ کیسے چلتا ہے. ولایت یعنی انسانی کرامت، ولایت یعنی انسانی حریت، ولایت یعنی آزادی اور انسانی ارتقاء. اس کی مخالفت جہاں بھی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ولایت کو رد کر دیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں اتھارٹیرین رجیم لے کر آ رہے ہیں. اتفاق سے پاکستان میں ایک دور ایسا رہا ہے، ایک پروفیسر گزرے ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان کے نام سے، جنہوں نے علامہ اقبال پہ بھی بہت کام کیا، اور پاکستان کے ایک ڈکٹیٹر جنرل ایوب کے زمانے میں ان کو ایک ادارے کا ہیڈ بنا دیا گیا تھا، اور ان باہر وہ ریسرچ کا کام کر رہے تھے، اور ہر مثلا ایک موقع شخصیت ہے ان کی، پلس اور مائنس جو بھی آپ کہیں. اچھا، اس دور میں جب حکومت پہ یہ اعتراض اٹھتا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اتھارٹیرین انداز میں چل رہی ہے، فاشسٹ انداز میں چل رہی ہے، ڈاکٹر فضل الرحمان نے کچھ جگہوں پہ کلیم کیا کہ اسلام میں کچھ جگہوں پہ آ کر اتھارٹیرینزم جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کا حوالہ انہوں نے وہی حکومتیں دی جن کے خلاف جناب سیدہ نے قیام کیا تھا. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتھارٹیرینزم ولایت کے مقابلے پہ آ جاتا ہے. اتھارٹیرینزم اسلام میں انسانی آزادی کو سلب کر لینا ہے، اور اس کا حق کسی کو نہیں دیا گیا. جیسے اسلام کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اس سے جینے کا حق چھینے، وہ اس کی رائے کا حق چھینے، وہ اس کے اسلام کا حق چھینے، یعنی قبول کرنے کے لیے بھی کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اسلام میں. یہ ہے در واقع ولایت، کہ جب ہر فرد ولایت سے اس طرح جڑا ہو کہ جو صفات کی بنیاد پر اس طرف بڑھنا چاہ رہا ہو. اب ہوا کیا، رسول اللہ کے انتقال کے بعد اس سسٹم کو کس بنیاد پر فیصلہ کیا گیا؟ مادی بنیادوں پر. فلاں عمر میں بڑا ہے، فلاں کے پاس اختیار زیادہ ہے، فلاں کے پاس جنگجو زیادہ ہیں، فلاں قبیلے کے وسائل زیادہ ہیں، اس لیے ہمیں فلاں کو حکومت دے دینی چاہیے، خلیفہ منتخب کر لینا چاہیے. جناب سیدہ ان معیارات کے خلاف کھڑی ہوئی، اور پھر آپ نے جو خطبہ دیا اس میں بہت واضح ہے. کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ تم نے رسول اللہ کے پیغام کو بلا دیا، اور پھر تشبیہ دی کہ تم اسلام آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے، کن حالاتوں میں تھے. تم جانوروں کے ساتھ ایک ہی گڑھے میں پانی پیا کرتے تھے، سانپوں اور بچھوؤں سے بھرے صحراؤں میں زندگی گزارتے تھے، آپس میں معمولی بات پہ تکرار کرتے تھے. رسول اللہ نے آ کر تمہیں تقویٰ اختیار کرنا سکھایا، تمہیں بلندی دی، کرامت دی. آپ رسول اللہ چلے گئے ہیں تو تم واپس پلٹنا چاہتے ہو اسی جاہلیت کے دور کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ وہ معیارات جن کی بنیاد پر انتخاب کیا گیا تھا وہ وہی جاہلیت کے معیارات تھے. جبکہ امام علی علیہ السلام جس چیز کا دعویٰ کر رہے تھے، جو دلیل پیش کر رہے تھے، یعنی امام نے احتجاج، امام کا ایک مکالمہ ہے جہاں پہ امام احتجاج کرتے ہیں. احتجاج سے مراد ہے کہ اپنی وہ فضائل بیان کرتے ہیں جن کی بنیاد پر امام حق رکھتے ہیں خلیفہ بلا فصل ہونے کا. اس میں امام نے مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے، واقع لیلۃ المبین کا ذکر کیا ہے، اور واقعات کا ذکر کیا ہے کہ میں ان بنیادوں پر رسول اللہ سے قرابت داری کی بنیاد پر اور ان صفات کی بنیاد پر خلافت میرا حق تھا. تو جناب سیدہ اسلام کا پولیٹیکل تھاٹ یہ ہے، اور جناب سیدہ اس کی خاطر میدان میں نکلی. بہت بہت شکریہ.
آج کل کے جو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد عالمی صہیونی جو پولیٹیکل تھاٹس ہیں، اگر ہم ان کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سیاسی افکار اور نظریے سے کمپیئر کریں تو کیسے کریں گے ہم، اور اس سے ہم کیا نتیجہ نکال سکیں گے اور کیا سمجھ سکیں گے؟ بہت اہم سوال ہے اور بہت اہم بات ہے۔ در واقع جناب سیدہ نے ایک اسوہ ہمارے سامنے ایک سیٹ کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی طور معاشرے میں ہونے والے ظلم کے خلاف سرنڈر نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی طور معاشرے میں ہونے والے ظلم پہ خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ اور جناب سیدہ نے جس کو کہتے ہیں اتمام حجت کیا، بہت سخت ہے۔ حتیٰ اگر آپ 18 سال کی بے یار و مددگار خاتون ہوں، آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور آپ تنہا ہوں، آپ زخمی ہوں اور آپ کمزور ضعیف ہوں، اور معاشرے میں حتیٰ 10 لوگ بھی گن کر آپ کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، تب بھی آپ معاشرے میں ہونے والے ظلم کے خلاف سرنڈر نہیں کریں گے۔ اور جناب سیدہ کے خطبے میں اس بات کی تائید آتی ہے کہ یہ در واقعہ جناب سیدہ کی نظر میں توحید تھا، توحید کا مسئلہ تھا۔ یعنی جب جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ تم دین خدا سے پھر گئے ہو، تم نے توحید چھوڑ دی ہے، تم نے خدا کو بھلا دیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کو غلام بنا کر رکھنا خلاف توحید ہے۔ یہ صرف کوئی معاشرتی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اسلامی سیاست توحید سے جدا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جناب سیدہ یہ بیان کرنا چاہ رہی ہیں کہ تم نے توحید کی خلاف ورزی کی ہے، اور توحید یہی ہے کہ انسان صرف اور صرف ایک ہستی کو واحد خدا مانے، الہ مانے، کسی اور نظریے، کسی اور حاکم، کسی اور آئیڈل کو مانے۔ تو یہاں پہ آ کر ہم آج سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں ایک دلچسپ موازنہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس وقت میں بھی جو اپیرنٹ مسئلہ تھا وہ تو زمین کا تھا، کہا جا رہا تھا کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم تمہیں نہیں دیں گے، اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے فلاں ہے۔ جناب سیدہ یہ مسئلہ لے کر گئی تھی۔ آج بھی مسئلہ فلسطین کو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ زمین کا مسئلہ ہے، جبکہ اس کے پہلو میں کئی اور چیزیں، یعنی انسانی اور اسلامی مناسبتیں موجود ہیں۔ تو آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں جناب سیدہ نے اپنا رول بہت کلیئر کر کے دکھا دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس میدان میں آگے کھڑے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، وہ آج بھی اپنا رول ماڈل جناب سیدہ کو سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس جو بڑی موٹیویشن ہے وہ جناب سیدہ کا انکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے خاموش رہیں، کہ ہم پہ اتمام حجت ہو چکی ہے۔ یعنی اگر کسی کو خاموش رہنا چاہیے تھا تو ایک ایسی خاتون کو خاموش ہونا چاہیے تھا جس کے پاس معاشرے میں کوئی ہمدرد نہیں تھا، جس کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا اور جس کے پاس صرف چند مہینے تھے زندہ رہنے کے لیے۔ اگر جناب سیدہ خاموش نہیں رہی، جناب سیدہ نے اپنی محدود ترین وسائل کے ساتھ بہترین انداز میں تبلیغ کی اور حق کو سامنے لانے کے لیے اور ظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے کوشش کی، کیسے ممکن ہے کہ آج میں جس کی صحت بھی اچھی ہے، جس کے پاس وسائل بھی ہیں، جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ اس ظلم پہ خاموش رہے، اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی جواب نہ دیا جائے؟ آج میں ایک کوئی شہید کی دیکھ رہا تھا ویڈیو کلپ، اس میں ان سے پوچھا گیا تو یہ مثلا پہلے ہو جانے والے شہید ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا موٹیویشن ہے، کیوں میدان میں آ گئے؟ انہوں نے کہا جناب سیدہ کی رخسار مبارک پہ لگنے والے اس تھپڑ کا بدلہ لینے آئے۔ بہت واضح ہے، یعنی یہ شخصیات نہیں ہے جس نے ہاتھ اٹھایا تھا، درہ لگایا تھا، تازیانہ لگایا تھا، یہ سسٹم ہے، اتھارٹیرینزم ہے کہ جو جناب سیدہ کے مقابلے پہ کھڑا تھا۔ یہ شخصیات نہیں ہے جس کا دفاع ہمیں کرنا ہے کہ فلاں مدینے میں ہی باغ فلک ہے جس کا دفاع کرنا ہے، نہیں، جو کوئی حق پہ کھڑا ہے وہ جناب سیدہ کی سنت اور ان کی اتباع کر رہا ہے، ان کی پیروی کر رہا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، یعنی ہمیں ان شہداء کا، یعنی آج خاص طور پہ لبنان کے مثلا جو شہداء جنہوں نے خود سے اسی سنت کی اتباع کرتے ہوئے پرائی جنگ میں ہاتھ ڈالا ہے، یعنی پرائی میں کہہ رہا ہوں دنیاوی معیار کے مطابق، اور خدا مجھے معاف کرے کہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہمارے معیار کے مطابق پرائی جنگ ہے۔ لبنان صرف تھا، لبنان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لبنان پہ کوئی بم نہیں گرا تھا، لبنانیوں نے انیشیٹ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جناب سیدہ کے دستور کے مطابق ایک مسلمان کی غیرت پہ حملہ ہوا ہے، ایک مسلمان کو دربدر کیا گیا ہے، ایک مسلمان علاقے کو تاراج کیا جا رہا ہے۔ لبنانیوں نے وہ درس وہاں سے لیا ہے، اور لبنانی باہر نکلے ہیں
اور ہمیں کئی شہداء کے وصیت نامے ملتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ جس طرح جناب سیدہ کی مرقد مبارک غائب ہے، ہمیں بھی خدا اس طرح کا مدفن نصیب کرے، کوئی نہ جانے. یعنی ایک عاشق کے لیے، ایک ایسے فرد کے لیے جو جناب سیدہ کے عشق میں مغلوب ہے، برا ہے کہ اس کے آقازادی کی مرقد تو پنہا ہو، پوشیدہ ہو، اور وہ اس کا مزار سب کے سامنے آشکار ہو. یعنی یہ محبت کا عجیب انداز ہے، اور وہ ہمیں وہ اسوہ نظر آتا ہے آج تک. تو یعنی بہت کلیئر ہے، آج کے واقعات میں بہت واضح ہے کہ اگر ہم حق کی طرف ہیں تو ہمارے لیے ایک ہی اسوہ ہے، اور وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. تھینک یو. اگر ہم دیکھیں کہ آج کل جو بھی غزہ اور لبنان میں ہو رہا ہے، اگر آج کے حالات میں جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتی تو کیا اقدامات کرتی، اور ان اقدامات کو ہم کیسے سمجھ سکتے؟ ہم تو جو شہداء جو قدم اٹھا گئے یا جو اس کے خلاف ہیں اس وقت، ان طاقتوں کے خلاف ہیں جو کہ ڈسٹرائے کرنا چاہ رہی ہیں ان کو، وہ نہیں سمجھ پاتے ہم عام انسان، تو ہم ان کی اقدام کو کیسے سمجھ پاتے ہیں؟ جناب سیدہ کا ایک بہت خاص تعلق ہے شہداء کے ساتھ. یہ ہم خاک شفا کی تسبیح استعمال کرتے ہیں امام حسین سے رب بنانے کے لیے، توسل کے لیے. یہ رسم جناب سیدہ سے منسوب ہے. روایت میں ہے کہ جناب سیدہ حضرت حمزہ سید الشہداء کی قبر مبارک پہ گئیں اور ان کی خاک اٹھا لائیں اور اس سے تسبیح بنائی جس پہ ذکر خدا کیا کرتی تھی. جتنے شہداء ہیں، اور آج درست طور پر یعنی ہم اگر سید ہونے کے اعتبار سے اپنی ماں کہتے ہیں، امت بالعموم جو بھی اس امت کا حصہ ہے وہ جناب سیدہ سے ویسے ہی تعلق رکھتا ہے، ایک مادرانہ تعلق رکھتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ بچے جو غزہ میں تڑپ رہے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، یعنی ہم نے یہ روایات سنی ہیں کہ رسول اللہ کسی بچے کی آواز سن کر بے چین ہو جایا کرتے تھے. حتیٰ میں نے ایک عجیب روایت سنی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز تیز کر دی اور بہت تیزی سے نماز مکمل کی. لوگوں نے تعجب کیا، نے کہا کیا تم نہیں سن رہے؟ ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے. جاؤ دیکھو کیا ہوا. یعنی رسول اللہ جو نماز کے عاشق ہیں، جو طویل طویل سجدے کیا کرتے ہیں، اس انسانی جذبے پہ آپ بے چین ہو جایا کرتے ہیں. انسانی حس اتنی بیدار ہے کہ آپ بے چین ہو جایا کرتے ہیں. تو آج جب یہ غزہ اور لبنان کے بچے روتے ہوں گے، فریاد کرتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم رسول اللہ کی کیا حالت ہوگی. مجھے نہیں معلوم امام زمان علیہ السلام اس کو کیسے دیکھتے ہیں. امام موجود ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ امام موجود ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ امام کے دل پہ کیا گزرتی ہے. جو لوگ آج شیعہ ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں، امام کی موجودگی کا یقین رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بے طرف رہنا چاہیے، تو یہ پتہ نہیں سنیوں کا معاملہ ہے یا فلاں کا معاملہ ہے، فلاں کا معاملہ ہے. مجھے نہیں معلوم انہوں نے کبھی سیرت میں امام کے رسول اللہ کی سیرت ایسے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یا کبھی امام علی کی سیرت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اور اس کے بعد یہ کہنے کی جرات کر رہے ہیں. تو مجھے شیخ بخاری کے جملے کوٹ کرنے چاہیے جو فرماتے ہیں کہ آج کے دن اگر امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو پہلی چیز جس پہ امام حسین علیہ السلام قیام کرتے وہ فلسطین کا معاملہ تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب شیخ بخاری خود حیات تھے، انہوں نے اس کو لکھا، بلکہ ان کی آواز میں یہ ریکارڈنگ موجود ہے. سو آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مصائب کئی گنا بڑھ چکے ہیں، امام حسین علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، یعنی ممکن نہیں ہے کہ آپ قیام نہ کرتے، ممکن نہیں ہے اپنے موجودہ وسائل کو بہترین انداز میں استعمال کرتے ہوئے اس امت کی نجات کے لیے قیام نہ کرتے. امام حسین نے کیا کہا تھا؟ کس لیے جا رہے تھے؟ امت کی نجات کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے. تو امام حسین نہیں چاہتے کہ یہ امت جو آج اپنے مظلوم بھائیوں کے، مظلوم بچوں کے قتل عام کے دوران میں کانسرٹس منعقد کروا رہی ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. جو پتہ نہیں فیشن شو اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت خاموش رہتے، نہیں نظر آتا. یعنی کم سے کم
جو انسان اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ چکا ہو اس کے لیے ضبط کرنا بہت مشکل ہے. تو جناب سیدہ کو جو ام الشہداء کہا جاتا ہے اس کی خاص نسبت ہے. جناب سیدہ نے ظلم کے نظام کے خلاف قیام کیا تھا اور اس قیام میں یہ جوان اور یہ شہداء ہیں جو اس قیام کا دوسرا حصہ ہیں. یعنی جناب سیدہ اگر اس کا ایک معنوی اور ایک آئیڈیولوجیکل حصہ ہیں تو یہ شہداء اور یہ مثلا مجاہدین اور خود جو حضرت عباس علیہ السلام کی نسبت جناب سیدہ سے جوڑی جاتی ہے زمانے کے امام کی خاطر قربان ہونے والے جوان. آج یعنی یہ جو جوان قربان ہو رہے ہیں یہ کس لیے قربان ہو رہے ہیں؟ امام زمان علیہ السلام کے نام پر قربان ہو رہے ہیں. تو اپنے امام کے لیے قربان ہونے والے جوان یہ ہر صورت سایہ چادر جناب سیدہ میں پناہ پانے والے ہیں. اور اس کی ایک نسبت ہے. نسبت یہ ہے کہ ظلم کے نظام کو توڑنے کے لیے دو ڈائمنشن چاہیے. ایک آئیڈیولوجیکل ڈائمنشن چاہیے, معنوی ڈائمنشن چاہیے, اور دوسری طاقت چاہیے, اقتدار چاہیے, قدرت چاہیے, جوانوں کا خون چاہیے. وہ یہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو بہت واضح ہے کہ یعنی یہ دونوں ڈائمنشن تب پوری ہوتی ہیں جب یہ تعلق کمبائن ہو. یعنی ایک طرف ہمیں جناب سیدہ کی عظمت اور معنویت حاصل ہو اور دوسری طرف امام زمان علیہ السلام کی طرف سے قدرت اور طاقت نصیب ہو, نصرت نصیب ہو, فرج نصیب ہو. اس صورت میں ظلم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. کچھ ہی منٹ ہمارے پاس اب باقی ہیں. سوال آپ سے میرا خیال آخری ہی ہوگا کہ جس طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ایک ڈرپوک امت اور کمزور امت کا سامنا تھا اس وقت, وہ چیلنجز تھے اس وقت بہت سارے ان کے سامنے. آج ہمیں جو ہے وہ کن چیلنجز کا سامنا ہے اور ہم اس صورتحال میں جو کہ کافی گمبھیر ہے اس میں ہم کیسے اسوہ فاطمی اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیے موازنہ در واقع موازنہ بنتا ہے امام علی علیہ السلام کی زندگی اور امام زمان علیہ السلام کی زندگی. جناب سیدہ نے جو رول پلے کیا وہ امام علی علیہ السلام کی نصرت کا رول تھا. امام کی مأمون ہونے کی حیثیت سے امام کی خاطر قربان ہو گئی. یہ اسوہ ہے جو ہر مأموم کے لیے آئیڈیل سچویشن ہے. یعنی اس کا پیک یہ بنتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ زمانے کا امام غیبت میں ہے, گوشہ نشین ہے, تنہا کر دیا گیا ہے, اس کو گھر میں آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, اور زمانے میں حاکم کون ہے؟ کوئی ظالم اور جابر حاکم ہے جو لوگوں کو اپنے خلاف بات بھی نہیں کرنے دیتا, جو قتل کروا دیتا ہے ہر اس فرد کو جو اس کے نظریے سے اختلاف رکھے, جو میڈیا پہ پابندی لگا دیتا ہے, جو خطبہ دینے پہ حدیثیں سنانے پہ پابندی لگا دیتا ہے, جو حق بیان کرنے پہ پابندی لگا دیتا ہے. ایسے افراد معاشرے پہ حاکم ہوں اور امام علی علیہ السلام اور ان کی اولاد طاہرہ زمانے سے غیبت میں ہو. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے جناب سیدہ بتا کر گئی ہے. اب ہمارے لیے بہت آسان ہے تشخیص دینا کہ ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے, ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں. آیا آج جب ہم ملت تشیع کی بات کرتے ہیں تو شاید 100% بہت بڑی بات ہے, شاید 10% شیعہ بھی ایسے نہ ہوں جن کی زندگی میں ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ غیبت ہو. نہیں ہے. ہماری زندگی کے مسائل کچھ اور ہیں. ہماری زندگی کا سب سے بڑا ہدف ظہور ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا سب سے بڑا کام ظہور کی تیاری ہونا چاہیے. نہیں ہے. ہمارے مسائل کچھ اور ہیں. ہم اپنی ہی زندگیوں میں گمے ہوئے. تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دروازے کے اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں؟ یہ چند افراد تھے جنہوں نے دفاع کیا تھا. حضرت سلمان تھے, حضرت مقداد تھے, حضرت حذیفہ یمانی تھے, حضرت سعید تھے. ان لوگوں نے دفاع کیا تھا, جناب سیدہ کی عظمت کا دفاع کیا تھا, اس کو محسوس کیا تھا. یہ دروازے کے اس طرف والے لوگ تھے. انہوں نے قربانی دی تھی. ان کی زندگی قربان ہو رہی تھی اس بات پر کہ زمانے کا امام گوشہ نشین ہے, آئسولیٹ ہے, اور کسی اور کے پاس حکومت ہے. آج ہم یہی مشاہدہ کر رہے ہیں. حکومت ظالموں کے ہاتھ میں ہے, زمانے کا امام آئسولیٹ ہے, تنہا ہے, گوشہ نشین ہے, غیبت میں ہے. تو اسوہ کیا بنتا ہے؟ اسوہ یہ بنتا ہے کہ اپنی تمام تر قوتیں صرف کر دی جائیں اس بات کے لیے کہ اس نظام کو رائج کیا جا سکے. اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے,
کسی کو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر بات کرنی پڑے, کسی کو لٹریچر لکھنا پڑے, کسی کو شاعری کرنی پڑے, کسی کو فلم بنانی پڑے, کسی کو تلوار اٹھانی, بندوق اٹھانی پڑے, کسی کو سائبر سیکیورٹی میں کام کرنا پڑے, جو کچھ بھی کرنا پڑے, اسوا وہی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف خاموشی ہے, گمشدگی کی حالت ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ امام غیبت میں ہے اور ظلم کس طرح ہو رہا ہے. اور اسی لیے رہبر موزن جب یہ فرماتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو ظہور کی کلید سمجھتا ہوں, کیونکہ اس نے ان تمام لوگوں کو یکجا کر دیا جو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں, چاہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے وہ فلسطین کے سنی ہوں, چاہے لبنان کے شیعہ ہوں, چاہے یمن کے زیدی ہوں. تو یہ سب وہ افراد ہیں جو کم سے کم ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو یہ لوگ حق تک پہنچ جائیں گے. تو ہمیں اپنے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. ہم جو خود کو شیعہ کہتے ہیں لیکن ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتے, اور ہم ظلم پہ سرنڈر کریں, کمپرومائز کرتے ہیں کہیں نہ کہیں. کیا یہ تو چل رہا ہے, اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. لوگوں نے یہی کہا تھا کہ اب تو حکومت بن گئی ہے, اب کیا کہہ سکتے ہیں, اب تو یہ مطلب irreversible ہے, اب تو یہ سسٹم اسی طرح چلے گا, یا لوگ اتنے نہیں ہیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہی دلیلیں ہیں جو آج ہمیں اپنے اطراف میں یا خود اپنے اندر سے سننے کو ملتی ہے, اور یہ بہت ہی تکلیف دہ. مجھے نہیں معلوم وقت اگر ختم ہو گیا تو. جی زین, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی مدلل گفتگو آپ نے کی, اور بہت ہی خوبصورت گفتگو, بڑے اچھے انداز میں آپ نے ہمیں سمجھایا اور بتایا. ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے آج بھی, اور ہمارے علم میں آپ نے اضافہ فرمایا. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سید زین عباس زیدی صاحب, جن کے ہم تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں. ہمیشہ بہت ہی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ, بہت آسانی کے ساتھ جو ہے ہمیں وہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ جو شاید عام طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اور بہت ساری دعائیں ہیں ہمارے تمام گیسٹ کے لیے جو ہمیں علم سے آگاہ کرتے ہیں, علم کی روشنی ہم تک پہنچاتے ہیں. ناظرین, اذان ظہرین کا وقت ہوا چاہتا ہے, آپ بھی اپنے مقامی وقت کے مطابق جو ہے وہ نماز ادا کیجیے, اور ہمیں اجازت دیجیے کیونکہ ہم اذان کی طرف اب بڑھیں گے. انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو آپ سے ملاقات جو ہے وہ اب اگلے پروگرام میں ہوگی. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ممتحنا, امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا.